सिलसिले में इस सिलसिले में जो आज हमारा ये सेशन हो रहा है, इसका बुनियादी टॉपिक वही है जो हमने लास्ट वीक भी किया था कि क्या वजह है कि दुनिया भर के मुसलमान इस्लामी तालीमात के मुताबिक इस्लामी मुआशरत या रियासत कायम करने से कासिर हैं, और आज के दौर में ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो आज इसका जो हिस्सा दोइम है उसमें हम ये समझेंगे कि इस्लाम है क्या, और हमारा ईमान का जो हम दावा करते हैं वो कुरान उस दावे के बारे में क्या कहता है, और इसको कैसे आपस में जोड़ता है इस्लाम और ईमान को। और फिर ये कि इस्लाम, ईमान और इस्तख़लाफ़ फिल अर्ज़ का इनका आपस में बाहमी ताल्लुक क्या है। तो थोड़ा सा मैं लास्ट सेशन जो था उसको यहाँ पे रिवाइज करना चाहूँगा, बस एक स्लाइड के अंदर जो हमने कंक्लूजन की थी कि इस्लामी मुआशरत का जो एक ख्वाब है जो हम सब के जहनों में भी है, और हमारे से पहले या हमारे बाद आने वाले लोगों के जहनों में भी होगा, लेकिन हमारे से पहले भी बहुत लोगों ने इस पे काम किया है, कोशिशें की हैं, तहरीक चली हैं हमारे खित्ते के अंदर, स्पेशली पिछले 100 से 200 साल, 100 से 200 सालों में बहुत सारे यहाँ पे इस्लाम के नाम पे तहरीक का वजूद देखा गया है। हिस्ट्री की किताबों के अंदर भी हम देख सकते हैं। आजकल भी बहुत ज़ोर शोर रहते हैं इन चीज़ों का, लेकिन हम मंजिल से करीब आने की बजाय इस तरह से दूर होते जा रहे हैं कि हमारे मुआशरे मुसलसल पस्ती और गिरावट का एक खाका पेश कर रहे हैं, एक उसकी अमली तस्वीर बन चुके हुए हैं कि हमारे यहाँ इखलाकी गिरावट भी मौजूद है, हमारे यहाँ समाजी गिरावट भी मौजूद है, हमारे यहाँ सियासी पस्ती भी है, तलीमी पस्ती भी है, जहनी पस्ती भी है। हर तरह की पस्ती और जिल्लत जो है वो हम अपने मुआशरे में देख रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि हमारा हर कदम बेहतरी की तरफ जाता, लेकिन हमारा हर कदम बेहतरी की बजाय रिवर्स में जा रहा है। और उसका जो बुनियादी वजह जो हमने सब लोगों के सामने पेश की थी कि जितनी भी ये तहरीक चली हैं या जितना भी ये काम हो रहा है कुरान या इस्लाम के नाम पे, इसमें जो कुरानी तालीमात का हकीकी फ़हम और जो वही के मकासद है उनको सही तौर पर समझा नहीं जा रहा, या उनको सही तौर पर हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। और उसमें हम अल्लाह ताला की जो वही की तालीमात है उसमें हम अपनी अकल या जज्बात का कोई ना कोई अंसर वहाँ पे डालने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वो चीज़ वो नहीं रहती जो कुरान पेश कर रहा होता है, और उसमें तब्दीली आ जाती है, इसलिए वो हमें नताइज भी नहीं मिल रहे। तो अगर आज के दौर में या आने वाले दौर में कोई भी इंसान ये चाहता है कि इस्लामी मुआशरत या इस्तख़लाफ़ अर्ज़ कायम हो, इस्लाही और फलाही मुआशरों का क़याम हो, तो उसका एक ही तरीका है कि हम जो कुरान की तालीमात हैं, उनके हकीकी मफ़ाहीम को समझें, उनसे अल्लाह ताला ने क्या मुराद ली है, उसके कौन से मकासद अल्लाह ताला पेश करता है कुरान पाक के अंदर। और फिर कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उन्होंने असहाबाए किराम की किस तरह ज़हन साज़ी की, किस तरह से किरदार साज़ी की, जिससे इस्लामी मुआशरत और रियासत का जो ख्वाब था वो एक हकीकत बन के दुनिया में वजूद उसका हम देख सकते हैं तारीख की किताबों के अंदर। और उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये है या सबूत ये है कि कैसर और किसरा की जो सिविलाइजेशन थी वो इन अरबों के हाथों जो है ना मस्मार हुई या अपने अंजाम को पहुंची। और उनकी जो सिविलाइजेशंस के अंदर इंसानी जुल्म सितम था, उसको फिर इस्लामी मुआशरत ने खुशहाल मुआशरों के अंदर तब्दील किया, जिसका दुनिया ने 1200-1300 साल तक वो एक सिलसिला देखा। और आज जो हम जहाँ पे खड़े हैं, तो हमें उसी जगह पे वापस जाने की ज़रूरत है कि सहाबा कराम ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से वो ज़हन साज़ी की, किस तरह से किरदार साज़ी की। तो एक चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है इस सारे के अंदर, कि कुरानी तरकीब और तरतीब के बगैर इस ख्वाब को हकीकत बनाना नामुमकिन है। या तो हम अक्ल और जज़्बात के तहत तहरीक को चलाएँ, उसमें फिर भी हम कुछ ना कुछ कामयाबी ले सकते हैं खून-खराबे के साथ या जैसे भी है, लेकिन वो मुआशरत नहीं कायम होगी जो इस्लाम की मुआशरत पेश करती है। अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पाक के अंदर जो जन्नत का मुआशरा पेश करता है, वो इंसानी अक्ल से पैदा नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारे लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम कुरान की तरकीब को समझें और उसकी तरतीब को समझें, क्योंकि तरकीब और तरतीब के बगैर हम कभी भी इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर नहीं कर सकते। चाहे हम जितने मर्ज़ी इखलास वाले हों, जितना मर्ज़ी खुलूस नीयत से काम करें, अल्लाह ताला ने कवानीन दिए हैं। यानी ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि कुरान पाक एक हदायत की किताब है, जो गाइडलाइंस फ़राहम करती है। जैसे केमिस्ट्री की बुक के अंदर गाइडलाइंस फ़राहम की जाती हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, आर्ट्स की बुक के अंदर ये गाइडलाइन होती है कि पेंटिंग कैसे अच्छी दिखेगी या कैसे आपने अपने मैसेज को पेंटिंग में कन्वे करना है। मेडिकल की किताब के अंदर ये बताया जाता है कि इंसानी जिस्म को कैसे ट्रीट करना है। तो हर किताब जिन गाइडलाइंस के लिए
بنائی جاتی ہے، ترتیب دی جاتی ہے، تو ان گائیڈ لائنس کو سمجھنا ہی سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ہم ان گائیڈ لائنس کو، ان فارمولاز کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر کون سی ہدایات دے رہا ہے، کون سی گائیڈ لائنس دے رہا ہے اور کون سے فارمولاز پیش کر رہا ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ ایک حتمی نتیجے سے متعارف کرواتا ہے، اس کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں جو دین ہے، جو اللہ کے لیے یعنی کہ قابل قبول ہے، وہ اسلام ہے، یعنی جس میں سلامتی ہو۔ اب سلامتی کا دین ہے، اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتاب ہدایات کا واضح ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب مبین جو ہے نازل فرمائی، تاکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ جو کتاب ہے اس کا ایک بڑا مقصد تھا اختلاف کو ختم کرنا، لیکن ابھی بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ کتاب لینے کے بعد بھی اختلاف کرتے ہیں، علم آ جانے کے بعد بھی، وہ صرف ان کے اندر کا بغض ہوتا ہے یا ان کے اندر کا جو ہے سرکش انسان ہوتا ہے جو اس کتاب کے قوانین سے روح گردانی کر کے اپنے قوانین پہ عمل کرنا چاہتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب بھی دے گا یا ان کے حساب لینے میں جلد ہی کرتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ہم نے چیز سمجھنی ہے کہ جو عملی نتیجہ ہے پورے قرآن کا، نبی کریم کی ایفرٹ کا، وہ اسلام اور اسلامی معاشرت ہے۔ اس میں ہر انسان کا ایک کردار ہے، اور وہ کردار ہم نے سمجھنا اور نبھانا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں اپنے آپ کو جب متعارف کرواتا ہے اللہ کی ذات کو، تو اس میں اللہ تعالیٰ ایک صفت بیان کرتا ہے کہ مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ جزا کے دن کا، یوم الدین کا مالک ہے۔ دین کون سا ہے؟ اسلام۔ اور یوم الدین وہ عرصہ ہے یا وہ دور ہوگا جب دین عملی شکل میں معاشرے میں موجود ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن مالک کون ہوگا؟ اللہ کی ذات اس دین کی مالک ہے، اس دین کے قیام کے مدت کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے قوانین چلیں گے، تو اس لیے اللہ نے اس دن کا مالک خود کو کہا۔ اور پھر سورہ الانفطار میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما ادراک ما یوم الدین، کہ نبی کریم کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور ان کے تھرو عربوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ یوم الدین کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے زور دے کے تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز بڑے سمجھنے کی ہے ہم سب کے لیے بھی، اور جو لوگ بھی ہمارا میسج سنیں گے، کہ قرآن پاک اگر ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ترجمہ اور گرامر سے ہم سیکھ سکتے ہیں، تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ یہ صدیوں سے یہ کام ہوتا آ رہا ہے، اور صدیوں سے آپ دیکھیں گے کتنے تراجم اور کتنے گرامر سکھانے والے آئے اور چلے گئے، لیکن اسلامی معاشرت نہیں قائم ہوتی، کیونکہ یہ فارمولا ہم نہیں سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فارمولا بیان کیا ہے قرآن پاک کے اندر، کہ یہ دین جو ہے، یہ اس کا جو عملی تقاضا ہے وہ نتائج پیدا کرنا ہے، اور نتائج پیدا کرنے کے لیے آپ کو ایکویشنز کو سمجھنا ہوتا ہے، اس چیز کا علم لینا ہوتا ہے، پھر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور وہ صرف تراجم سے نہیں آتی، وہ آپ کے غور و فکر سے آتی ہے، وہ تدبر سے آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں بھرا ہوا ہے قرآن پاک، افلا یتدبرون افلا تعقلون، اسی طرح ثم تتفکروا، بہت ساری آیات ہیں جو غور و فکر کے ساتھ اور عقل والوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس میں کہیں آپ سے یا مجھ سے یہ تقاضا نہیں کیا جا رہا کہ اس ترجمے کو سمجھو، بلکہ لسان العرب مراد لی گئی ہے، کہ عرب جس طرح سے نتائج کے ساتھ چیزوں کو سمجھتے تھے اس طرح سے آپ نے سمجھنا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے سمجھنے کی چیز ہے کہ اصل چیز ہے اسلام کو معاشرے کے اندر ایسی حالت میں یا ایسی شکل میں پیش کرنا کہ وہ قابل عمل ہو۔ قابل عمل سے مراد ہے اس کا ہماری زندگیوں میں ایک رول ہے۔ اگر میں باپ ہوں، اس کا ایک رول ہے، اسلام اس کا ایک رول بتاتا ہے۔ اگر میں بیٹا ہوں، بیٹی ہوں، ماں ہوں، استاد ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، تو اسلام ہر چیز کو اس کا پریکٹیکل سولوشن پرووائڈ کرتا ہے، چاہے وہ شعبہ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ انسانی رشتوں کے حوالے سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کیا جانو کہ یہ دین کیا ہے، یوم الدین کیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ یہ وہ دور ہوگا جب کسی کو کسی دوسرے کی جان کے اوپر اختیار نہیں ہوگا، کوئی کسی انسان کا محتاج نہیں ہوگا، اور ہر بندہ یا اس معاشرے کے اندر ہر کام جو ہو رہا ہوگا وہ اللہ کے قوانین کے مطابق ہو رہا ہوگا۔ تو یعنی یہ آزادی اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ کوئی انسان کسی کے ماتحتی میں نہیں ہوگا، کسی کو کسی پہ جبراً مسلط نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہر ایک اپنی آزادی اور اختیار کے ساتھ اللہ کے حکم، اللہ کے قوانین کو فالو کر رہا ہوگا۔ تو یہ یوم الدین ہوگا۔
تو یہ وہ نتیجہ ہے جو ہم نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ اسلام بیسیکلی حد جو اسے ہم کہتے ہیں کہ فریڈم دیتا ہے انسان کو، کہ انسان کو اس کے اختیار اور ارادے کی آزادی دیتا ہے، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو باؤنڈ نہیں کیا کہ وہ مسلم ہی ہوگا تو اس کو اختیار کی آزادی ہوگی، بلکہ غیر مسلم کو بھی آزادی دینی ہوگی۔ یہ مسلمان معاشروں کی ایک بہت بڑی جو ہے ایک نشانی ہوگی کہ وہاں پہ غیر مسلم بھی آزادانہ طور پر اپنے زندگیوں کے فیصلے کر سکیں گے، ان کے اوپر کوئی جبر نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس معاشرے میں جو عملی قوانین نافذ ہوں گے وہ اللہ کے ہوں گے، حکم اللہ کا ہوگا، تو وہ یوم الدین ہے، تو وہ اسلام ہے۔ اسلام کسی کو زبردستی پابند کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسانوں کو شعور اور علمی جو بلندی ہے اس کے ساتھ جوڑنے کا نام ہے۔ اس کو میں آگے بھی تھوڑا ڈیفائن کروں گا۔ ابھی آپ کے سامنے یہ سلائیڈ پیش کر رہا ہوں کہ دین کی تکمیل کا بھی ایک قانون ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گائیڈ لائنز اور قوانین دیے ہوئے ہیں۔ تو دین کی تکمیل کا قانون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، کس طرح سے کامل ہوا کہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ یہ اب فارمولہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ دین کی تکمیل کو آپ پرکھ سکتے ہیں، میئر کر سکتے ہیں، جب آپ کے یا ہمارے معاشرے کے اندر اتمام نعمت ہو جائے گا، یعنی ہر انسان کو نعمتوں کی برسات ہو جائے گی، نعمتوں کی برمار ہو جائے گی، اس کے پاس ہر نعمت ہوگی، تو یہ دین کی تکمیل ہوگی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی تکمیل کہیں پہ نہیں ہو رہی، ہر انسان یا ہر معاشرہ جو ہے وہ محتاجی میں ہے، انسان ہر معاشرے میں محتاج ہے اور نعمتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دین کی تکمیل جب ہوگی تو وہ نعمتیں تم پہ خود بخود پوری ہو جائیں گی۔ تو یہ کون لوگ کریں گے؟ وہ لوگ کریں گے جو مومن ہیں۔ کیوں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا یا چن لیا ہوا ہے۔ رضی تو جو لفظ ہے یہاں پہ رضی اللہ عنہ جو ہے، وہاں پہ رضی اور یہ رضی تو ان کا سیم مادہ ہے، را زاد اور یہ، تو یہ سیم مادہ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے قوانین دے دی ہیں جس کو اسلام کا نام دیا، اور اسلام کی تکمیل جو ہے وہ اکویشن کے اندر اسلام کی تکمیل کو اتمام نعمت کے ساتھ جوڑا، یعنی اب جس کے پاس نعمت ہے وہ معاشرے میں اس نعمت کو دے گا تو دین کی تکمیل ہوگی۔ اور اسی طرح وہی آیت دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ نے پھر بار بار زور دیا قرآن پاک کے اندر کہ اسلام ہی وہ دین ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے قوانین شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دین دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے قوانین اس طرح سے شامل ہوں اور وہ نتیجہ دے سکیں اتمام نعمت کی صورت میں۔ تو یہ دین کی تکمیل کا قانون ہے کہ یہ میئریبلز ہیں۔ ہماری کوشش کے اندر بھی، ہماری زندگی کے اندر بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ تمام نعمت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ دوسرا جو اسلام کی جو میں نے پہلے بات کی کہ اسلام صرف جو ہے ہمیں نتائج سے متعارف نہیں کرواتا، بلکہ ان کا طریقہ کار بھی بتاتا ہے۔ اب سورہ رحمان کی 9 آیات میں یہاں پہ پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ اسلام دیگر ادیان کے اوپر کیوں اس کو فوقیت حاصل ہے، دیگر دنیا کے نظاموں کے اوپر کیوں فوقیت حاصل ہے، کیونکہ اسلام کا جو تقاضا ہے وہ صرف کسی ایک شعبے کو نہیں، اس کی مثال ہمیں سورہ رحمان میں ملتی ہے، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحمان نے الرحمن علم القرآن، کہ اللہ نے قرآن سکھایا، پھر انسان کو تخلیق کیا، پھر اسے بولنا سکھایا، پھر سورج اور چاند کی مثال آ گئی کہ سورج اور چاند کو حساب کے ساتھ مقرر کر دیا، پھر جو نجم ہے اور جو شجر ہے، یعنی جو ستارے بھی ہیں جو بغیر تنے کے نظر آتے ہیں، اسی طرح بغیر تنے والی نباتات بھی ہیں اور درخت بھی ہیں جو اللہ کے حکم کے آگے سر مسجود ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، آسمان کو بھی بلند کر دیا۔ اور یہ جو اگلی آیتیں ہیں یہ بڑی غور طلب ہیں پچھلی آیتوں کے ساتھ جوڑ کے، کہ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، کہ اللہ نے پھر ترازو ایک قائم کر دی، ایک میزان بنا دیا، میزان جس سے ہم بیلنس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ مومن وہ ہیں یا اسلام پہ چلنے والے لوگ وہ ہیں جو کہیں گے، جو کریں گے کیا، اللہ تطغوا فی المیزان، کہ میزان میں زیادتی نہ کرو، اس میں
तुगयानी ना लेकर आओ। जो तगा का लफ्ज है, तगूत के लिए भी यही लफ्ज यूज हुआ है, तगौ से जो मादा निकला है तगा का, तागूत भी वहीं से निकला है, कि उसमें तुगयानी ना लेकर आओ, उसमें ऐसा ना करो कि वो अनबैलेंस हो जाए। तो ये आपको कायनात के साथ भी जोड़ा जा रहा है हमें, कि कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने इकोलॉजिकल सिस्टम डेवलप किया है और उसका इकोलॉजिकल बैलेंस डिजाइन किया है। अब जो उसका इक्विलिब्रियम, उसका जो बैलेंस है खराब करेगी जो कौम, वो अल्लाह के अजाब को दावत देगी। ये तो कायनाती निज़ाम हो गया। इसी तरह अल्लाह ने कहा इंसानों की दुनिया के अंदर भी वकीमुल वजना बिल किस्ती वला तुखसिरुल मीज़ान, इंसानों की दुनिया के अंदर भी आपको ये वजन कायम करना है, ये औजान कायम करने हैं, कि लोगों के लिए वैल्यूज डेवलप करनी है कि किसको क्या मिलना है और कितना मिलना है। बिलकिस्त, बिलकिस्त का मतलब इंसाफ के साथ किया जाता है हमारे यहाँ, लेकिन बिलकिस्त का जो मतलब है वो ये है कि किसको कितनी जरूरत है उसको उतना दे दिया जाए। एक इंसान की जरूरत एक इंसान जितनी है, और एक इंसान के 5 बच्चे या 5 फैमिली मेंबर्स है तो उसकी जरूरत 5 गुना होगी। तो बिल्किस का मतलब यह है कि जो भी मुआशरा आपने कायम करना है उसमें औजान या वजन ऐसे कायम किया जाए कि हर इंसान की जरूरत भी पूरी हो, उसे उतना मिले जितना उसकी जरूरत है। वला तुखसिरुल मीज़ान, तो अल्लाह कहता है इंसानी दुनिया में तुम मीज़ान के अंदर घाटे करोगे, उसमें कमी करोगे, कि अपने लिए ज्यादा लोगे दूसरे के लिए कम दोगे, तो ये नहीं करो। तो इस्लाम की जो फोकियत है वो ये है कि ये हमें कायनात के साथ जोड़ती है, कायनात के खालिक के साथ जोड़ती है, और फिर मखलूक के साथ जोड़ती है। कोई दुनिया की ऐसी किताब आपको नहीं मिलेगी अलहमी किताब कुतब के अलावा जहाँ पे ये खूबसूरती आपको नजर आए। और इन तमाम किताबों के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस्लाम या अल्लाह की वही का ताल्लुक जज्बात से नहीं है बल्कि अकली और शौरी इर्तिका से है। तो जब भी हमने इस्लाम या अल्लाह की तालीमात वही का पैगाम उसके मुताबिक कुछ करना है, तो हमें सबसे पहले लोगों की अकली और शौरी कुव्वत को बढ़ाना होगा, जिसमें इंसानी जज्बात को ताबिया करना होगा वही के कवानीन के अंदर, इंसानी अकल को ताबिया करना होगा वही के कवानीन के अंदर। इसकी मुराद, इससे मुराद क्या है कि अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि इनोवेशंस ना करें, लेकिन अल्लाह ताला ये कहता है कि जो भी इनोवेशन करें वो इंसानों की फलाह के लिए करें। यानी कि जो एटम अल्लाह ने बनाया, जिसके ऊपर एटम बम बन गया, तो ये इंसानी अकल ने इंसान की बेहतरी के लिए काम करना था, लेकिन उसको इंसान के नुकसान के लिए यूज करके दुनिया में जो धमाके किए हैं वो इंसानियत सोच धमाके किए हैं। तो वो क्यों किए हैं? क्योंकि इंसान ने अकली बुनियादों के ऊपर अपना तसल्लुत या अपना गलबा कायम करना था, अपनी हुकूमत कायम करनी थी। लेकिन अगर वही के ताबिया हम करें तो वही एटम होगा, वही एटम बम होगा, वही सारी चीजें इनोवेशंस होंगी, लेकिन वो इंसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही होंगी। उसमें इंसानों को नीचा दिखाने या पीछे छोड़ने के लिए नहीं काम होगा, बल्कि इंसानों की लाइफ स्टाइल को, इंसानों की शौरी और जो उनकी इल्मी सतह है, सलाहितें हैं, उनमें इजाफे के लिए वो इस्तेमाल होंगी। तो ये बेसिकली इस्लाम को दीगर निज़ामों पे फोकियत है कि अव्वल तो ये ज़िंदगी के तमाम शोबों को अपने अंदर समो देता है। जी किस तरह से? जैसे एक जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार ऑर्गन्स या अज़ू जो डाले हैं, और वो सारे एक जिस्म के लिए काम कर रहे हैं। तो जो जिस्म के पूरे जिस्म के एक स्ट्रक्चर है वो इस्लाम हमें बता रहा है कि इस्लाम एक जिस्म की मानंद है, और उसके अंदर इंसानियत की फलाह बहबूद के तमाम निज़ाम मौजूद हैं, चाहे वो मुआशी है, चाहे वो सियासी है, चाहे वो समाजी है, चाहे वो हमारा मुआशरती है, किसी भी किस्म का कोई निज़ाम है तो वो इस्लाम के अंदर आता है। दुनिया के जितने भी बाकी निज़ाम है वो सिर्फ या एक सिमत हमें देते हैं, कोई सियासी निज़ाम है, कोई मुआशी निज़ाम है, या कोई समाजी निज़ाम है, और कोई निज़ाम आपस में सिंक्रोनाइज नहीं है। जबकि इस्लाम की जितनी तालीमात हैं, वही की जितनी तालीमात हैं, वो आपको जैसे मैंने ऊपर दिखाया वो कायनात के साथ भी जोड़ती हैं, वो आपको इंसान की सियासत के साथ भी जोड़ती हैं, वो आपको इंसानी तिजारत के साथ भी जोड़ती हैं, इंसानी फिक्र के साथ भी जोड़ती हैं। और ये सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में इंसान को लेकर चलता है, जिससे इंसान की कंफ्यूजन नहीं रहती जिंदगी के अंदर। तो ये इस्लाम की या वही की खूबसूरती है जो हमने अपनानी है, कि हमने इनोवेशंस की तरफ जाना है, हमने डेवलपमेंट्स की तरफ जाना है, हमने तमीरी कामों की तरफ जाना है। तो वो फिर हमारा इस्लाम के लिए या इस्लाम की अमली शक्ल के लिए काम होगा। अब इसके अंदर जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मिसिंग होता है वो है ईमान को सही तरह से समझना, कि इस्लाम और ईमान का बाहमी ताल्लुक क्या है, और ईमान का बाहमी ताल्लुक क्या है इस्तखलाफिल अर्ज के साथ।
تو یہاں پہ جو سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، یہ ہم بار بار پڑھتے آئے ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات اذا یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب جو وعدہ ہوتا ہے اللہ کا، وہ ایک قانون بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ اپنا پورا کرتا ہے اور اس کو قانون کی شکل دے دیتا ہے کہ جو اس قانون کو پورا کرے گا اس کو اس کا نتیجہ مل جائے گا۔ تو اللہ نے یہاں پہ قانون دیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئیں گے، اعمال صالحہ کریں گے، تو اس کا حتمی نتیجہ یہ ہوگا، انہیں استخلاف الارض مل جائے گا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے تم سے پہلے کو استخلاف الارض ملا۔ اچھا، سیم الفاظ آپ دیکھیں گے کہ سورہ مائدہ میں بھی اور بہت جگہ پہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ میں نے یہاں پہ صرف سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 لی ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ اللہ کا دوسرا قانون ہے، لیکن یہ بھی ان کے لیے ہے جو ایمان لے کر آئیں گے اور جو اعمال صالحہ کریں گے۔ اس قانون کے تحت اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو مغفرت ملے گی اور اجر عظیم ملے گا۔ یہاں میں اب آپ لوگوں کا تھوڑا سا وقت لوں گا، کیونکہ یہ جو قانون ہے اللہ تعالیٰ کے، یہ بڑے زبردست قانون ہے، اور ایک قانون کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی ایگزیکیوشن کے 2 طریقے بتاتا ہے، کم از کم 2 طریقے میں نے دیکھے ہیں جو ہر قانون کے اندر موجود ہے۔ اس کی میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آگ کا ایک قانون ہے، جو بھی انسان آگ میں ہاتھ ڈالے گا اس کا ہاتھ فطری طور پر جل جائے گا، کیونکہ اللہ نے آگ کو جلانے کی صلاحیت اور طاقت دی ہوئی ہے۔ اور اللہ کا قانون ہر مومن کے ساتھ بھی ہے، کافر کے ساتھ بھی ہے، مشرک کے ساتھ بھی ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے، وہ برابر ہے کہ جو بھی انسان آگ میں ہاتھ ڈالے گا اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ یہ آگ کا فطری تقاضا ہے۔ اب ایک دوسرا قانون بھی ہے جو کہ پیرالل کام کرتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ جو بھی انسان اپنے ہاتھ کی حفاظت کر کے قوانین الہی کے تابع ہو کے آگ میں ہاتھ ڈالے گا اس کا ہاتھ نہیں جلے گا۔ اس کو آج ہم فائر پروفنگ کہتے ہیں، اس کو آج ہم فائر پروفنگ کہتے ہیں کہ فائر پروفنگ کا جو قانون ہے وہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے، وہ کائنات کے اندر ہم نے ڈھونڈنا ہے، وہ انسان کی عقل کے اوپر اللہ نے چھوڑ دیا کہ انسان اس کو کیسے اختیار کرتا ہے۔ تو بیسیکلی جو میں چیز آپ سے یہاں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک قانون کے اندر ایک فطری عمل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے جو ہر انسان کر سکتا ہے، چاہے وہ باشعور ہے یا بے شعور ہے، وہ باعلم ہے یا بے علم ہے، آگ میں ہر انسان ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ لیکن فائر پروفنگ کر کے وہ لوگ آگے جائیں گے جن کے پاس علم اور شعور ہوگا۔ تو یہ وہ فرق ہے جو ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ کے ہر قانون کے اندر جو دونوں صلاحیتیں موجود ہیں، ایک فطری عمل کی اور ایک غیر فطری عمل کی، جس کو ہم شعوری عمل کہہ سکتے ہیں، علمی عمل کہہ سکتے ہیں، کہ وہ انسان جو علم اور شعور کے ساتھ آگ میں جائے گا اس کے لیے آگ گلزار بن جائے گی۔ اور یہ کوئی معجزاتی بات نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے جس کو آج ہم دنیا میں فائر پروفنگ کے طور پر جانتے ہیں۔ اسی طرح کا قانون واٹر پروفنگ کے لیے بھی موجود ہے، ساؤنڈ پروفنگ کے لیے بھی موجود ہے۔ ہر چیز کی جو پروفنگ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کہا ہے کہ آپ نے اپنا حفاظت کا سامان کر کے جب آپ اس آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کا ہاتھ نہیں جلے گا۔ تو یہ اللہ کا دوسرا قانون ہے جو پیرالل کام کرتا ہے۔ تو مومن جو ہے وہ ہے جو اللہ کے شعوری اور فکری قوانین کو اپناتا ہے۔ مومن وہ نہیں ہے کہ جو بے شعور رہتا ہے، جو بے علم رہتا ہے۔ مومن وہ ہے جو باشعور اور با علم ہوتا ہے اور وہ اللہ کے ان قوانین کو اپنا کے آگ کو گلزار بنانے کا ہنر جان جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اس کو استخلاف الارض بھی ملتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی مغفرت کی ہوتی ہے، اس نے اپنے بچاؤ کا سامان کیا ہوتا ہے، اور وہ اسی آگ میں ابراہیم جاتا ہے تو آگ کو ابراہیم کچھ نہیں کہتی۔ لیکن اسی دریا میں جب فرعون جاتا ہے جس میں موسیٰ گزر گئے تو فرعون غرق ہو جاتا ہے اور موسیٰ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ قانون اللہ نے ہر ایک کے لیے دیے، لیکن جو علم اور شعور رکھیں گے، اسی لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ دیکھیں گے آپ کو پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علم اور شعور والے جو بے علم ہے اور بے شعور ہے ان سے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جو آج ہمارے ہاں بھی مسنگ ہے کہ ہمیں اللہ کے قوانین کا نہیں پتا، ہمیں اللہ کے فطری اور شعوری قوانین کا فرق نہیں کوئی پتا تھا کہ اللہ نے ایک فطری قانون رکھا ہے اور ایک شعوری قانون رکھا ہے۔ اس کی دوسری مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر احسن اعمال کی دعوت دی، احسن العمل
کہا کہ جو بھی عمل کرو اس کو انتہائی خوبصورتی سے جا کے کرو اور اپنے بہترین حالت میں جا کر اس کو کرو. احسن عمل وہ ہوگا جس کو آپ نے بہترین طور پر کرنا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کثرت اعمال ہوتے ہیں کہ ایک کام بہت زیادہ کرو, لیکن اللہ کہتا ہے کہ احسن عمل کرو, چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو, وہ 100 ان اعمال پہ بھاری ہوگا جو احسن نہیں ہوں گے, یا اس سے زیادہ پہ بھی بھاری ہو سکتا ہے. تو یہ جو اللہ کے قوانین ہے یہ ہم نے نہیں سمجھے ابھی ہمارا قرآن سے جو تعلق ہے وہ ابھی نہیں اس طرح ہوا. تو یہ جو چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کی یہ وجہ ہے کہ ہمارا اسلام اور ایمان کا جو محفی تعلق ہے وہ میں اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اسلام دین فطرت ہے. اسلام آپ کو سلامتی کی دعوت دیتا ہے. اسلام کے جتنے بھی نتائج ہیں وہ سلامتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اسلام پہ چلے گا وہ ہوگا جو ایمان لے کر آئے گا, اور ایمان والا وہ جو بھی کام کرے گا وہ غیر فطری کام ہوں گے, یا شعوری کام, اس سے میں کہہ دوں تو زیادہ بہتر ہے, وہ شعوری کام ہوں گے. اس کا فطری تقاضوں سے ہٹ کے ایک نیا قانون اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں گے, معاشروں کے شر سے بچائیں گے, لوگوں کے شر سے بچائیں گے, اپنی غلطیوں سے سیکھ کے آگے بڑھیں گے اور اپنی درستگی کریں گے اور اعمال صالحہ اپناتے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں سورہ نور کی جو آیت ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي, یہاں بھی دین کا لفظ ہے کہ میں انہیں ان کے دین پہ تمکنت دوں گا, استحکام دوں گا, جس سے کیا ہوگا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ, ان کا جو تبدیلی آئے گی ان کے اندر, خوف جو ہے امن میں بدل جائے گا. لیکن اس کی ایک شرط اللہ تعالیٰ مزید بیان کر دیتا ہے کہ یعبدوننی, کہ اس کے لیے تمہیں میری عبادت کرنی ہوگی, میری عبودیت اختیار کرنی ہوگی, میرے قوانین کو سمجھنا اور فالو کرنا ہوگا. قوانین کیا ہیں؟ آگ میں جلنے کا قانون بھی ہے اور آگ سے بچنے کا قانون بھی ہے, کہ آگ میں جانا ضرور ہے لیکن اس میں بچا کے اپنے آپ کو جانا ہے. تو آپ آگ کو گلزار بنائیں جس سے آپ آگ سے فائدہ اٹھائیں گے, اور آپ دنیا میں آگ کی چیزوں کے ذریعے سے راج کر سکتے ہیں یا اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے لیے شرط ایک اور ہے کہ لا یشرکون بی شیئا, کہ کسی بھی قانون کے اندر, اللہ تعالیٰ کے کسی بھی قوانین کے اندر اپنا شرک نہ کرنا, یعنی اپنے جذبات یا اپنی عقل سے کوئی ایسے قوانین نہ بنانا جو کہ اس قانون کو ختم کر دیں, اس کی افادیت کو ختم کر دیں, اس کے نتائج سے دور کر دیں. اور یہی ہمارے یہاں ہوتا آ رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, جو ایسا کرے گا اس نے کفر کیا اور وہ بیسیکلی فاسقون میں سے ہے. اب فاسقون کون ہے؟ فسق جو لفظ ہے وہ بیسیکلی پھل کے یا کسی چیز کے گلنے سڑنے کے عمل کو کہتے ہیں. جب کسی پھل کے چھلکے کو آپ اس انداز میں چیرا دے دیں کہ وہاں پہ جراثیم آ جائیں تو وہ پورا پھل ضائع ہو جاتا ہے, وہ پورا پھل نہیں آپ کھا سکتے, تو اس کو فسق کہا جاتا ہے. اور جو فاسق ہے وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی اچھی ایفرٹس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ملاوٹ کر دیتے ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی پوری ایفرٹ غارت ہو جاتی ہے, پورے نتائج سے وہ دور ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی بنیادی شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعبدوننی, کہ اللہ کے قوانین کو سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو. اور اسی تمکنت فی الارض کو جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے استحکام دیتا ہوں میں ان کو ان کے دین پہ. دین کون سا؟ اسلام ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تمکنت آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ زینہ مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, کہ وہ لوگ جب انہیں تمکنت ملتی ہے, استحکام ملتا ہے, وہ اقامت صلوات کرتے ہیں اور اعطائے زکوٰۃ کرتے ہیں. اب استخلاف الارض اللہ کا ایک قانون ہے اور تمکنت جو اللہ کا دوسرا قانون ہے. استخلاف الارض ابتدائی قانون کا نتیجہ ہے, اور جو تمکنت ہے وہ آپ کہنے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ تمکنت کے اندر آئیں گی, کہ جو نہ ختم ہونے والی ڈیولپمنٹس ہیں, جن کے نتائج کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ, جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت میں جائیں گے تو ہمیشہ وہاں رہیں گے, دوزخ میں جائیں گے تو ہمیشہ وہاں رہیں گے. تو وہاں رہنے کی جو شرط ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تمکنت ملے گی تو وہ اقیم الصلاۃ اور اعطائے زکوٰۃ کریں گے. تو یہ دو قانون ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے, اور ہمارا پہلا ٹارگٹ ہے استخلاف الارض اور دوسرا ٹارگٹ ہے تمکنت فی الارض. تو یہ دو چیزیں ہم نے الگ الگ ڈیفائن کرنی ہے, ان کو سمجھنا ہے. لیکن دونوں کی جو بنیادی شرط ہے وہ یہ کہ پہلے ایمان اور اعمال صالحہ کریں گے. تو یہ ایمان اور اسلام کا وہ بیسک تعلق ہے کہ جو ہمیں ہماری زندگی کے مقصد کا درست تعین بتا سکتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ میں یا آپ یا ہمارے جتنے بھی احباب ہیں, ہر انسان اپنی زندگی کا کوئی مقصد متعین کیا ہوا ہے,
اور ہر انسان اپنی زندگی کی دوڑ میں بھاگتا جا رہا ہے، لیکن وہ کوئی اپنے مقصد اچیو کر لیتا ہے، پھر بھی اس کے لیے بے صبری، وہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ کنفیوژن رہتی ہے، یا اس کے لیے کہیں نہ کہیں ایسی کیفیت رہتی ہے کہ بے سکونی کی کیفیت رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ڈیزائن کیا، جیسے سورہ رحمان میں ہم نے پڑھا کہ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو تخلیق کیا۔ تو اب جو خالق ہوتا ہے ہمیشہ وہ جو بھی تخلیق کرتا ہے وہ اس کا ایک پرپز بھی ڈیزائن کر کے بتا دیتا ہے۔ تو میں اور آپ یا کوئی بھی انسان، کوئی بھی مخلوق اللہ کی خود اپنا زندگی کا پرپز ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ ہم ڈیفائن کر چکے ہوئے ہیں، اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں ان کے مطابق، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں بے سکونی ہے۔ اسی لیے ہم قرآن سے راستہ ڈھونڈتے ہیں، قرآن سے رہنمائی دیتے ہیں کہ قرآن ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی انسان دنیا کا اپنی زندگی کا مقصد خود متعین نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انس کو تو اس نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبودیت کے لیے پیدا کیا۔ اور عبودیت کیا ہے جو ہم نے پہلے دیکھا کہ عبودیت کا کام آتا ہے یعبدوننی، کہ جو تمکنت لینی ہے، جو استخلاف الارض لینا ہے، جو معاشرے قائم ہونے ہیں، اس کو قائم کرنے کو اللہ تعالیٰ نے عبودیت کہا ہے، اس کے لیے خود کو تیار کرنے کو اللہ تعالیٰ نے عبودیت کہا ہے۔ تو یہ جو عبادت ہے ہماری، جو ہم مساجد کے اندر بھی کرتے ہیں، وہ بھی ہماری عبادت جو ہے ہماری شخصیت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، اگر اس میں ہم قرآن کی روح ڈال دیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ مدثر ہے شاید، مجھے اب صورت نہیں یاد، کہ جو جہنمی ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کیا چیز لے کر آئی، تو وہ کہیں گے ہم مصلین میں سے نہیں تھے۔ اور دوسری طرف سورہ معون کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کہ مصلین کے لیے ہلاکت ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف وہ مصلین میں سے نہیں تھے، ان کی زندگی بھی جہنم کی زندگی ہوئی، اور ایک طرف وہ تھے جو مصلین ہیں، ان کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہلاکت کا شکار ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ معاشرے کے ساتھ نہیں جڑتے، وہ معاشرے کی خوشحالی کے لیے کام نہیں کرتے، وہ لوگوں کی بہتری کے لیے کام نہیں کرتے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے جو اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ کیسے ہم نے اپنے ایمان کی جو ہے ٹیسٹنگ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں بتاتا ہے کہ لیس البر ان تولوا، کہ یہ جو نیکی جسے ہم کہتے ہیں، بیسیکلی بر کا مطلب ہے کہ وہ کام، وہ چیز، وہ فارمولا جو آپ کے لیے زندگی کی راہیں کھول دے، جو آپ کے لیے ترقی کی آسانیوں کی راہیں کھول دے، اس کام کو یا اس چیز کو بر کہا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ نیکی جو ہے، جہاں نیکی کا مطلب کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں کو کشاد کی راہ یا خوشحالی کی راہ کیوں نہیں ملتی، کیونکہ کچھ لوگ صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ سمجھ لینے کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ایسی یہ حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، کہ بر کیا ہے، بر کہ وہ راستہ کیا ہے، کہ وہ طریقہ کیا ہے جو آپ کے لیے ترقی کی راہیں کھول سکتا ہے، خوشحالی کی راہیں کھول سکتا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لے کر آؤ، یوم آخرت پر ایمان لے کر آؤ، ملائکہ پہ، کتب پہ، نبیین پہ ایمان لے کر آؤ۔ اب ایمان لے کر آنے سے کیا مراد ہے کہ ہم نے صرف منہ زبانی ماننا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، یہ چیزیں تمہیں یہ چیزیں تمہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑیں گی، جو کہ ایمان باللہ کا ایک جو کنسیپٹ ہے جو اللہ نے ہمیں متعارف کروایا ہے، جس کا سٹارٹ کہاں سے ہوگا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اور الہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ذات ہوتی ہے جس کے قوانین چلتے ہیں، جس کی پالیسیز ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے دنیا کے اندر کوئی بھی انسان انسانوں کی دنیا کے لیے، انسانوں کی زندگی کے لیے قوانین اور پالیسی بنانے کا حق نہیں رکھتا، چاہے اس کو کتاب نبوت ہی کیوں نہ دی ہو۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نگیٹ کر دیا یہاں پہ۔ یہ صرف بتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ انسانوں کی بھی بات ہو رہی ہے، یہ نظاموں کی بھی بات ہو رہی ہے، کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے قانون کو پامال کرے یا اس کو تبدیل کرے اور اپنا حکم چلانے کی کوشش کرے، وہ الہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے ہر اس الہ کا انکار کرنا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے اپنی ذات کا تعارف ہمیں پیش کیا کہ اب یہ بھی نہ سمجھو کہ جو تمہیں سمجھ آ گئی وہ خدا ہے، وہ اللہ ہے، اور ہر انسان کا اللہ ہی مختلف ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا اللہ بھی ایک سٹینڈرڈ ذات ہے، اور اس کو آپ کو وہی بتا سکتا ہے، کیونکہ وہ آپ کا خالق ہے۔ مخلوق اپنے خالق کو خود نہیں پہچان سکتی جب تک خالق اپنے آپ کو مخلوق کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ تو اسی لیے اللہ نے جا بجا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس طرح آیات شروع کر کر کے اللہ نے بتایا کہ اللہ کی ذات کے اندر کون سی صفات ہیں، اور اس کا انسان کے ساتھ جو باہمی تعلق ہے وہ یہ ہے
کہ انسان صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہوگا۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات آگے لے کے چلوں گا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، غنی اللہ کی مثال، اللہ کی صفات ہے، اللہ کا اسماء حسنہ ہے الغنی، اور غنی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ وہ دیتا بھی جائے بانٹتا بھی جائے تو اس کے پاس اپنے پاس کمی نہیں آ رہی ہوتی، تو اللہ الغنی ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان تھے کہ جنہوں نے یہ میکانزم سمجھا اور اس کو ڈیولپ کیا، اور انہوں نے اپنے جب وسائل کھولے ہیں انسانیت کے لیے تو ان کے اپنے مال میں یا علم میں یا کسی بھی صلاحیت میں کسی بھی وسیلے کے اندر کمی نہیں پیش آ رہی تھی۔ تو یہ اللہ کا جو باہمی تعلق ہے اسماء حسنہ کے ذریعے جو اللہ ہمیں جوڑتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، اور وہ اللہ تعالیٰ یہ تقاضا کرتا ہے ہمارے ایمان کا کہ ہمیں اللہ کی صفات کو اپنانا ہے، ان کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے۔ اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم کون سی صفت کے ساتھ زیادہ جڑنا پسند کرتے ہیں، یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اختیار اور آزادی دے دی ہوئی ہے۔ تو یہ ایمان باللہ کا انسان کے ساتھ تعلق ہے کہ ہم اللہ کی صفات کے حامل ہونا شروع ہوں بشریت کے اندر رہ کے، اور ہم اس کے رنگ میں رنگے جائیں اور وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ خارجی کائنات میں کر رہا ہے۔ اور وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ وہ ہمیں اس کتاب سے پتہ چلتا ہے جو اللہ نے نبی اور رسولوں پہ نازل فرمائی، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ انسان کو پہلے اپنے ساتھ جوڑتا ہے اور پھر ملائکہ پہ ایمان کے ذریعے کائنات اور کائناتی علم کے ساتھ جوڑتا ہے کہ یہ بارش کا فرشتہ ہے، یہ موت کا فرشتہ ہے، یہ رزق کا فرشتہ ہے، کہ ان کے قوانین کو سمجھو کہ یہ کن قوانین کے تابع رہ کے بارش برسا رہا ہے، کن قوانین کے تابع رہ کے موت آتی ہے، کن قوانین کے تابع رہ کے رزق کی فراوانی آتی ہے۔ تو یہ کائنات کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اچھا، اس کا جو سب سے اہم جو اب چیز آ رہی ہے کہ اس سارے تعارف، اس ساری کنیکٹیوٹی کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تم آخرت پہ بھی ایمان لے کر آؤ، کیونکہ آخرت پہ ایمان لے کر آؤ گے تو تم اپنے کاموں کو، اپنے علم کو، اپنے وسائل کو، اپنی صلاحیتوں کو انسانوں کے لیے کھولو گے۔ آخرت پہ ایمان صرف قیامت کے ساتھ نہیں جڑا، بلکہ آپ کی میری ہماری زندگی کے معاملات کے ساتھ جڑا ہوا۔ آخرت پہ ایمان لانے والا انسان وہ انسانی معاشرتی معاملات کے اندر آپ کو اچھا نظر آنا چاہیے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرا حساب ہوگا، میرا جو ایک جو میرے کردار کی جو ایک وہاں پہ کیلکولیٹڈ جو میری ایک پیشی ہوگی اللہ کے آگے، تو وہاں مجھے اللہ کے آگے جواب دینا ہوگا کہ میں نے یہ کیوں کیا، میں نے کسی پہ ظلم کیا تو کیوں کیا، میں نے کسی کے ساتھ اچھا کیا تو مجھے اس کا کیا ریوارڈ مل رہا ہے آخرت کے اندر بھی۔ تو آخرت پہ ایمان جو ہے وہ ہمیں انسانی دنیا کے ساتھ جوڑتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ صرف آخرت کے ریوارڈ ہے یا اس کا معاملہ قیامت کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ آپ سمجھ لیں کہ دنیا کے ساتھ ہمارے ایمان کا اتنا مضبوط تعلق ہے کہ دنیا کی بنیاد کے اوپر ہمیں ہماری آخرت کا فیصلہ ملے گا کہ ہم نے دنیا میں کیسی زندگی گزاری تھی۔ تو یہ وہ دین کا علم ہے، یہ وہ اسلام کا علم ہے جو آپ کو، ہمیں انسانوں کو خالق کائنات سے جوڑتا ہے، کائنات سے جوڑتا ہے اور مخلوق سے جوڑتا ہے۔ اب اگر ہم کہیں پہ خالق سے نہیں جڑے یا کائنات سے نہیں جڑے یا مخلوق سے نہیں جڑے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو ایمان کا مکمل ہونا بڑا ضروری ہے اسلام کے مکمل ہونے کے لیے، اور ایمان مکمل تب ہوگا جب آپ اور میں ہم خالق کائنات کے ساتھ جڑیں، اس کے اسماء حسنہ کو اڈاپٹ کریں، سمجھیں، اس کے مطابق اپنا کریکٹر بلڈ کریں، اور پھر کائنات کے ساتھ جڑیں۔ یہ جو علم اللہ نے دنیا کے اندر رکھا ہوا ہے، کائنات کے اندر رکھا ہوا، اس کو سمجھے۔ ڈگریوں والا علم میں بات نہیں کر رہا، میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جس کو آج ہم نیچرل سائنسز کا علم کہتے ہیں، جس کو ہم آرٹس کا علم کہتے ہیں، جس کو ہم ان ساری کائنات کا علم کہتے ہیں، کہ جس کے اندر انسان رہتا ہے اور اس کے ارد گرد کی جتنی بھی دنیا، اس کا علم ہم نے حاصل کرنا ہے، اور اس کے ذریعے انسانوں کی زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں آسانیاں کرنی ہے، تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ تو یہ ایمان کے مکمل ہونے کی میں آپ کو بنیادی شرط بتا رہا ہوں، اور اس کا جو ایک بہت بڑا تقاضا ہے ہمارے سے وہ یہ ہے کہ وہ اعمال ہم چھوڑ دیں جو باطل کو تقویت بخشتے ہیں۔ یعنی کہ جو ایک بیمار باڈی ہوتی ہے، بیمار جسم ہوتا ہے، اس کو آپ غلط غذا کھلائیں گے تو وہ بیماری کو سٹرونگ کرے گا۔ اب اس کے برعکس آپ اس بیماری کے علاج کریں گے اچھی خوراک کے ساتھ، اچھی میڈیسنز کے ساتھ، تو آپ کا جسم جو ہے وہ واپس فریش ہو جائے گا،
واپس توانا ہو جائے گا، واپس جو ہے وہ صحت مند ہو جائے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشروں کے اندر جو بدی ہے، جو باطل ہے، جو طاغوت ہے، وہ اپنا اثر کم کر سکے، اپنی طاقت کم کر سکے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے رویوں کو بہتر کرنا ہوگا۔ ہمیں مذہبی اور سیاسی بحث مباحثوں سے اور منفی رویوں سے بچنا ہوگا۔ یہ وہ اعمال ہیں جو باطل کو تقویت بخشتے ہیں، کہ باطل یا ایسے معاشرے جہاں پہ تباہی رہتی ہے، وہ چاہتے ہی ہیں کہ لوگ بحث مباحثوں میں الجھے رہیں، باغی رہیں، یہاں پہ جذباتیت کی انتہا رہے، یہاں پہ غیر قرآنی دعوے بلند رہیں بس، اور فتوی بازی عام ہو، بد کلامی عام ہو، شخصیت پرستی عام ہو جائے، آئیڈیالزم ہو جائے یہاں پہ، اور بے مقصد کام ہو، بے غیر تعمیری رسومات ہوں۔ جیسے آج ہم دیکھیں گے سارے کام ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں، لیکن اس سے کیا ہو رہا ہے کہ باطل مزید مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اس کو فیڈ کر رہے ہیں۔ تو ایمان کا پہلا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کہ ہم ان سب اعمال سے، ان سب رویوں سے کنارہ کشی کر رہے ہیں، اور کن اعمال کو اپنائیں ہم، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہمیں دکھاتا ہے قرآن کے اندر، کہ تعمیری سوچ اور تعمیری رویوں کو اپنائیں، لوگوں کو تنقید نہ کریں بلکہ خود کو بہتر کر کے لوگوں کے سامنے مثال پیش کریں۔ ملائیت جو کر رہی ہے، سیاست جو کر رہی ہے، کوئی بھی ادارہ جو کچھ کر رہا ہے، آپ اس کو کرنے دیں، آپ خود بہتر ہو کے اپنے آپ کو بہتر پیش کریں گے، تو لوگوں کے اندر آپ کا جو وین ہے وہ جانا شروع ہو سکتا ہے۔ باتیں کرنے سے کوئی بھی وی این ٹرانسفر نہیں ہوتا، عمل کرنے سے وی این ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے وی این کو ٹرانسفر کرنے کے لیے اپنی تعمیری صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہوگا، اپنی ذات اور اپنے وسائل کو پیش کرنا ہوگا، اور یہ سمجھنا ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اپنی اور اپنے اہل خانہ کی، اپنے سراؤنڈنگ میں رہنے والوں کی ذہن سازی اور کردار سازی کرنی ہوگی، تاکہ ہم با مقصد زندگی گزار سکیں، جس کو ہم نے یہاں پہ سمجھا کہ زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ کی عبودیت اختیار کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اب میں وہ آیت کو مکمل کر دیتا ہوں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، کہ جب تم یہ کرو گے، ایمان تمہارا مکمل ہوگا، پھر تم کیا کرو گے؟ وہ آت المال علی حبہ، کہ اپنے پسندیدہ مال میں سے قربا کو دو گے۔ اب قربا کو ہونا یہ قرآن ہمیں بتائے گا، یتامہ کو دو گے، مساکین کو دو گے، وابن السبیل جو اللہ کی راہ کے مسافر ہیں، والسائلین سوال کرنے والوں کو، وفر رکاب جو غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ تنگ ہیں، ان کو دو گے۔ تو یہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رینڈملی کرتے جاؤ گے، اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ہر چیز کو ڈیفائن کر دی، لیکن یہ اب ہم سمجھنا جب شروع کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان کس کن مراحل سے گزرے گا، تو کن مراحل تک لے کے ہمیں اس کو جانا ہوگا۔ اگر ہم ان مراحل کو عبور نہیں کرنا چاہتے، یا کہیں پہ ڈنڈی مارنا چاہتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ میں اور آپ یا کوئی بھی انسان جو یہ نہیں کرتا، ہم اپنے ایمان میں مخلص نہیں ہیں۔ ہم اسلام کا جو نتیجہ وہ ہم پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے۔ ہمیں اس کے لیے ایک چیز کرنی ہوگی، وہ میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ مومن وہ ہے، اس ڈیفینیشن کو آپ غور کریں، مومن وہ ہے جو شر میں سے خیر پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ آپ یہ دیکھیں گے جتنے بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ تقاضے کر رہا ہے کہ قربا کو مال دو، یتامہ کو دو، مساکین کو دو، یعنی یہ سب لوگ وہ ہیں جو کہ شر کا شکار ہے، کمی کا شکار ہے، کسی پریشانی کا شکار ہے۔ تو مومن وہ ہے جو شر میں سے خیر پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور دنیا میں موجود جہنم کو جنت نمان بنانا مومن کی ذمہ داری اور اس کی صلاحیتوں کا امتحان ہے۔ یہ اصل میں ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس صلاحیت کو حاصل کریں جس سے ہم شر کو خیر میں بدل دیں، اور پھر جو جہنم ہے، جو آگ ہے، جس کی میں نے مثال دی کہ آگ کو گلزار بنانا مومن کا کام ہے، اور اس کا قانون اللہ نے دیا کہ اپنی مغفرت کا سامان کرو، پہلے اپنے آپ کو ان قوانین کے تابع کرو کہ جس سے خود بچ سکو اور گرو کر سکو، اور پھر اس کے مطابق ان نتائج تک پہنچو جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کر۔ تو یہ بیسیکلی جی آج کا ہمارا موضوع تھا، جس کو میں نے مکمل کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں فیڈ بیک بھی دیں، کوئی سوال ہو وہ بھی آپ ضرور کریں، تو کوئی بات چیت ہو تو وہ اب ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ بہت شکریہ جی آپ سب کا۔